अस्सलाम वालेकुम। एआई ऑटोमेशन की अगली वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछली वीडियो में हमने मेक के ऊपर एक नया वर्कफ़्लो और पहला वर्कफ़्लो बनाने का काम शुरू किया था और ये एक बड़ा ही कॉमन हमने बिज़नेस केस लिया था जिसमें एक ई-कॉमर्स साइट से आपको ऑर्डर आता है, किसी भी फॉर्म के थ्रू सबमिट होता है और वो ऑर्डर हम गूगल शीट में सेव करते हैं और फिर उसको जीमेल के थ्रू हम किसी कस्टमर को कन्फर्म करने की कोशिश करते हैं जिसने वो ऑर्डर सबमिट किया था। अब इसमें हमने प्रोसेस जो है वो जीमेल तक कंप्लीट कर लिया था, लेकिन जीमेल में जब हमने उसको कनेक्शन करने की कोशिश की तो उसमें एरर आता है। और ये मैंने सेक्शन था वो वहाँ पे इसलिए जानबूझ के रोका था क्योंकि जो उसको कॉन्फ़िगर करने का प्रोसेस है वो थोड़ा-सा टेक्निकल है और थोड़ा-सा डिटेल में समझने वाला है, तो उसके लिए मैंने सोचा था कि इसको मैं सेकंड वीडियो के अंदर कंप्लीट करूँगा। तो आज की वीडियो में हम जीमेल का एपीआई का कनेक्शन किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है वो देखेंगे गूगल क्लाउड कंसोल के अंदर। तो हमारा जो आज का लेक्चर है वो हमारा जीमेल के सेक्शन को कंप्लीट करेगा और उसके बाद ये हमारा वर्कफ़्लो जो है ये एंड टू एंड कंप्लीट हो जाएगा और इसको हम रन करके देखेंगे कि किस तरह से ऑर्डर सबमिट होगा और फिर वो गूगल शीट में सेव होगा और फिर उसके बाद वो जीमेल के थ्रू वो ऑर्डर ईमेल के थ्रू वो कस्टमर को कन्फर्म करेगा कि आपका ऑर्डर रिसीव हो गया है और उसके अंदर पूरा डाटा जो है वो भी साथ साथ फ्लो कर रहा होगा। तो चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। make.com के अंदर जब आप ईमेल सेंड करने के लिए एक जीमेल का मॉड्यूल ऐड करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, तो आपको एरर आता है और उसकी वजह ये होती है कि आपका जो एसएमटीपी सर्वर है वो प्रॉपर सेटअप नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर आपने जीमेल सेलेक्ट किया और आपने कहा कि मैंने ईमेल सेंड करनी है, यहाँ पे सेंड ईमेल का जो ऑप्शन है वो अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे आप अगर कनेक्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, क्रिएट अ कनेक्शन, और ये आपसे कहता है कि साइन इन विद गूगल। आप साइन इन विद गूगल पे जाएंगे अपने जीमेल के थ्रू इसको साइन इन करने के लिए, जैसे आप रेगुलरली गूगल फॉर्म या गूगल शीट को करते हैं। अगर आप इसी तरह से यहाँ पे अपने ईमेल जीमेल के थ्रू इसको साइन इन करने की कोशिश करते हैं तो आपका अकाउंट साइन इन करने के बाद आपको ये स्क्रीन नज़र आती है जिसमें आपको ये एरर नज़र आता है और उसकी वजह ये होती है कि आपका जो जीमेल अकाउंट है वो कॉन्फ़िगर नहीं हुआ होता इनके एसएमटीपी सर्वर के साथ सही तरह से, और उसका एक प्रोसेस है जो अब हम देखते हैं कि किस तरह से उसको किया जाता है। उसके लिए आपको गूगल का जो कंसोल है उसके ऊपर जाना पड़ेगा। अगर आप गूगल के अंदर जाके गूगल क्लाउड कंसोल अगर टाइप करेंगे तो आप कंसोल पे चले जाएंगे, लेकिन आप मेक श्योर करें कि आप जब आप इस पर क्लिक करें तो आप उसी अकाउंट पे हों जिस अकाउंट के थ्रू आप साइन इन करना चाहते हैं। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे और ये बेसिकली आपका गूगल क्लाउड का कंसोल है और यहाँ पे आप एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। आप यहाँ पे सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट पे जाएंगे और सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट पे आपको ये डायलॉग बॉक्स नज़र आएगा जिसमें आपने फिर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने न्यू प्रोजेक्ट कोई भी नाम दे दें। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप इसका नाम दे दें make.com और कोई ऑर्गेनाइजेशन आपने सेलेक्ट नहीं करनी और इसको यहाँ पे आप क्रिएट कर लें। जब आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा तो ये राइट साइड पे नोटिफिकेशन में आपको प्रोजेक्ट नज़र आ जाएगा नाम के साथ। इस पर क्लिक करेंगे तो आप प्रोजेक्ट की स्क्रीन पे चले जाएंगे। यहाँ पे आप एपीआई अगर क्लिक करें तो ये आपको एपीआई की यहाँ पे सर्च पे ले जाएगा। इस पेज पे आपको इनेबल एपीआई एंड सर्विसेज का लिंक नज़र आएगा, इस पर क्लिक करें और आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे इनेबल एपीआईज एंड सर्विसेज नज़र आएगा, यहाँ प्लस इनेबल एपीआई एंड सर्विसेज नज़र आएगा। प्लस इनेबल एंड एपीआई सर्विसेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये अगले पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे आप जीमेल सर्च करेंगे और जीमेल एपीआई बेसिकली सर्च करेंगे तो ये जीमेल एपीआई आपको दिखा देगा रिजल्ट में। इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे इसको इनेबल कर दें। जब आप इनेबल करेंगे तो ये एपीआई आपके प्रोजेक्ट के अंदर इनेबल हो जाएगी या आपके प्रोजेक्ट में ये ऐड हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये अगर आप देखें तो राइट साइड पे थोड़ा सा स्क्रॉल करता है और ये इस वक्त जो एपीआई है वो आपके प्रोजेक्ट में ऐड होगी यहाँ पे। अब अगला स्टेप जो हमने करना है, हमने जाना है गूगल ऑथेंटिकेशन फॉर्म सेटअप करने के लिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे डेटा एक्सेस सर्च करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको ये डाटा एक्सेस का लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये अगर आप देखें तो आपको मैसेज आएगा गूगल ऑथेंटिकेशन प्लेटफॉर्म नॉट कॉन्फ़िगर्ड येट।
تو اس کے اوپر آپ کلک کریں گیٹ سٹارٹیڈ. اب یہاں پہ آپ کوئی بھی ایپ نیم دے سکتے ہیں, جیسے آپ کا کہہ سکتے ہیں میک ایپ فار ایگزامپل, اور ای میل ایڈریس میں آپ جو آپ ای میل ایڈریس یوز کر رہے ہیں اپنا جی میل کا وہ دیں گے, اور اس کے بعد آپ نیکسٹ کریں گے. یہاں پہ وہ آپ سے آڈینس پوچھے گا, آپ کی آڈینس ظاہر آپ یہاں پہ آپ کا جو آڈینس ہے وہ ایکسٹرنل ہوگی, تو آپ ایکسٹرنل سلیکٹ کریں گے اور نیکسٹ کلک کریں گے. پھر آپ سے کانٹیکٹ انفارمیشن مانگے گا, تو یہاں پہ بھی آپ وہی ای میل ایڈریس جو آپ نے یوز کیا ہے وہی ای میل ایڈریس آپ یہاں پہ بھی دے سکتے ہیں. یہ ای میل ایڈریس میں نے خاص طور پہ اس ڈیمو کے لیے بنایا, تو یہاں پہ اگر آپ ای میل سینڈ کریں گے تو کوئی رسپانس نہیں ہوگا کیونکہ کوئی چیک نہیں کرے گا, اس لیے تکلیف نہ کیجیے گا. اس پہ میں نیکسٹ کلک کرتا ہوں اور آئی ایگری کنٹینیو کر دیتا ہوں اور اس کو کریٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ. اب اگر آپ دیکھیں تو نیچے آپ کو میسج آ رہا ہوگا او آتھ کنفیگریشن کریٹڈ, یعنی کہ کنفیگریشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. اس کو کلوز کر دیتے ہیں, ڈیٹا ایکسس پہ جاتے ہیں, اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ایڈ اور ریموو اسکوپ ہے. اب اسکوپ کیا ہے کہ آپ نے کتنی ایکسس دینی ہے یا کیا کام کروانا ہے آپ نے اس جی میل اکاؤنٹ سے. تو اگر آپ اس پہ کلک کریں تو رائٹ سائڈ پہ آپ کو یہ ایک بلیڈ اوپن ہو جائے گا, اور اس میں آپ جو بھی آپ ایکسس دینا چاہتے ہیں, جو بھی آپ کام کروانا چاہتے ہیں جی میل سے, وہ یہاں پہ آپ کو نظر آ جائے گا. یہاں پہ اگر آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں اے پی آئیز کی نظر آئیں, بگ کوئری اور انالیٹکس ہب اے پی آئی, تو آپ یہ کر سکتے ہیں, آپ جی میل کے اوپر اس کو فلٹر کر سکتے ہیں. جی میل اگر آپ ٹائپ کریں گے تو جی میل اے پی آئی کی آپشن آ جائے گی, اس کو آپ سلیکٹ کریں تو صرف جی میل کی جو آپشنز ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی. اب یہاں پہ آپ سلیکٹ کریں گے کہ آپ نے جی میل کے کون سے کام کروانے ہیں. مثال کے طور پہ یہ آپ کو رائٹ سائڈ پہ ڈسکرپشن ملے گی کہ آپ نے ریڈ کرنی ہے, ای میل کمپوز کرنی ہے, یہ آپ سلیکٹ کر لیں. مینیج ڈرافٹ یہ سلیکٹ کر لیں, اور یہ جو ایڈ آنز ہے فار ایگزامپل یہ ایڈ آن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ چھوڑ دیں. ریڈ اونلی چیک کرنا ہے, میٹا ڈیٹا چیک کرنا ہے, انسرٹ کرنا ہے, پھر ایڈ آن آ گئے ان کو چھوڑ دیں. پھر اس کے بعد آپ اگلے پیج پہ یہاں پہ کلک کر کے اگلے پیج پہ چلے جائیں, تو یہاں پہ پھر آپ کے پاس آپشنس ہیں, اور اس میں اگر آپ چیک کریں تو سینڈ ای میل اور لیبلز یہ بھی آپ کو چاہیے ہوں گی. سیٹنگز آپ چھوڑ دیں اور اس کو آپ یہاں پہ اپڈیٹ کر دیں. جیسے ہی آپ نے اس کو اپڈیٹ کیا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے اسکوپ جو ہیں یہاں پہ اس پیج پہ ایڈ ہو گئے ہیں, یعنی کہ آپ نے بتا دیا ہے کہ کیا کیا آپشنز جو ہیں وہ اویلیبل ہو سکتی ہیں اس جی میل اے پی آئی کے تھرو, یا کون سے فیچر جو ہیں وہ اس جی میل اے پی آئی کے تھرو اویلیبل ہو سکتے ہیں یا یوز کیے جا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ یہاں اس کو سیو کر دیں. سیو کلک کرنے کے بعد اب آپ نے برانڈنگ پہ جانا ہے, اور برانڈنگ پہ جا کے آپ نے ڈومین جو ہیں وہ کنفیگر کرنے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا نیچے جائیں گے تو یہاں پہ آپ نے ایڈ ڈومین کرنا ہے, آتھرائز ڈومین کے اوپر ایڈ ڈومین کریں گے, اور یہاں پہ آپ نے make.com کرنا ہے, اور دوسرا ڈومین آپ نے جو make.com کا پرانا ڈومین ہے وہ بھی ایڈ کرنا ہے, وہ ہے integromate.com. میں یہ ویسے ڈسکرپشن میں کاپی کر دوں گا, آپ فکر نہ کیجیے گا کہ اس کے اسپیلنگ آپ کو شاید غلط ہو جائیں, یا اگر صحیح طرح نظر نہ آئے میں اس کو ڈسکرپشن میں کاپی کر دوں گا. تو integromate.com اور make.com, اس کے آگے آپ نے HTTP وغیرہ نہیں لگانا, www وغیرہ نہیں لگانا, اور اس کو آپ نے ان کو دونوں کو ایڈ کر دینا اور اس کو سیو کر دینا ہے. یہ دونوں ڈومین انٹر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ کون سے ڈومین آتھرائزڈ ہیں آپ کے جی میل اے پی آئی کو ایکسیس کرنے کے لیے, اور اس کو سیو کر دیا ہم نے اپنے اس جی میل اے پی آئی کے ساتھ. سیو کرنے کے بعد آپ نے کلائنٹس کے مینیو آپشن پہ جانا ہے, اور یہاں پہ پلس کریٹ کلائنٹ پہ کلک کرنا ہے, نیا کلائنٹ ایڈ کرنا ہے. یہاں پہ آپ نے اپلیکیشن ٹائپ سلیکٹ کرنی ہے, اور اپلیکیشن ٹائپ آپ کی ویب اپلیکیشن ہوگی, اور اس میں آپ ویب کلائنٹ یہاں پہ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں, جیسے کہ آپ میک یا جی میل کلائنٹ کر سکتے ہیں, جی میل کلائنٹ. اور یہاں آپ اسکرول ڈاؤن کریں گے اور آتھرائزڈ ری ڈائریکٹ یو آر ایل آپ نے انٹر کرنا ہے. اب یہ جو یو آر ایل کہاں سے آئے گا, یہ آپ کو make.com کی ڈاکومنٹیشن سے ملے گا. میں نے یہ آلریڈی کاپی کر لیا ہے, میں ویسے ہی آپ کی سہولت کے لیے ڈسکرپشن کے اندر رکھ دوں گا تاکہ آپ کو یہ ڈھونڈنا نہ پڑے. تو یہاں پہ اگر آپ یہ جو آتھرائزڈ ری ڈائریکٹ یو آر ایل ہے, یہ اگر آپ یہاں پہ سیو کر دیں گے, اس کو کریٹ کریں, اور یہ ایڈ ہو جائے گا. جیسے یہ ایڈ ہوگا, یہ کریٹ ہوگا, تو یہاں پہ آپ کو آپ کی کلائنٹ آئی ڈی اور کلائنٹ سیکرٹ نظر آ جائے گا.
یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہی وہ انفارمیشن ہے جو آپ کو چاہیے ہوگی make.com کے اندر انٹر کرنے کے لیے، کنیکشن کے لیے۔ اس کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اس کو کاپی پیسٹ کر لیں کلائنٹ آئی ڈی کو بھی، یہ کلائنٹ آئی ڈی ہے اور یہ کلائنٹ سیکرٹ ہے، ان کو آپ ایک نوٹ پیڈ کے اندر کاپی کر کے سیو بھی کر سکتے ہیں دوبارہ اگر آپ کو اس ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ اب یہ بعد میں آپ کو بعض اوقات کلائنٹ سیکرٹ جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ تو یہ دوسری بات یہ کہ یہ آپ کوشش کریں کہ یہ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ میں تو خیر یہ اس کو ڈیلیٹ کر دوں گا کیونکہ یہ صرف ڈیمو کے لیے ہے، لیکن آپ کوشش کریں کہ یہ آپ کے پاس ہو۔ اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ایز اے جیسن فائل بھی، تو یہاں پہ آپ اس کو کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں، کاپی پیسٹ کر کے اس کو کسی نوٹ پیڈ میں رکھ لیں۔ جب آپ کے پاس کلائنٹ آئی ڈی اور کلائنٹ سیکرٹ آ جائے گا تو آپ نے واپس make.com پہ جانا ہے، اور جہاں آپ جی میل کا کنیکشن کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور اگر آپ کو ایرر آ رہا تھا تو آپ نے کریٹ اے کنیکشن پہ کلک کرنا ہے، اور یہاں پہ آپ نے بجائے سائن ان ود گوگل کرنے کے لیفٹ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ شو ایڈوانس سیٹنگ کی آپشن نظر آئے گی، اس کو آپ نے انیبل کر دینا ہے، اور یہاں یہ آپ سے کلائنٹ آئی ڈی اور کلائنٹ سیکرٹ مانگے گا۔ آپ نے واپس اسی ڈائلگ باکس میں جانا ہے، اس کو کلوز نہیں کرنا، اوکے پریس نہیں کرنا، پہلے آپ نے اس کو کلائنٹ آئی ڈی کو کاپی کرنا ہے اور آپ نے کلائنٹ آئی ڈی یہاں پہ انٹر کر دینی ہے۔ اسی طرح آپ نے پھر واپس جانا ہے اور یہاں سے کلائنٹ سیکرٹ کو کاپی کرنا ہے اور کلائنٹ سیکرٹ یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے آپ نے۔ اب یہ آپ کا کام یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب آپ اس کو سائن ان ود گوگل کر سکتے ہیں۔ اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا کیونکہ یہ اب اے پی آئی کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے یہاں پہ، تو آپ ویٹ کریں گے یہاں پہ۔ اگر آپ دیکھیں تو ویٹنگ فار آتھرائزیشن کا آپ کو میسج بھی آ رہا ہوگا۔ اگر یہاں پہ آپ کو ٹائم زیادہ لگ رہا ہو تو آپ دیکھیں آپ کا کوئی نہ کوئی ڈائلگ باکس اوپن ہوگا جہاں پہ یہ آپ سے جو آپ کا اکاؤنٹ آپ نے کنیکٹ کیا ہے، جیسے میرے کیس میں جو میں نے aiml.demo1gmail.com کیا ہے، تو وہ اس پہ یہ ایرر میسج دے سکتا ہے، ایکسیس بلاکڈ integromat.com has not completed the Google verification process yet۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سٹیپ رہ گیا ہے۔ اب سٹیپ کیا رہ گیا ہے کہ آپ نے واپس جانا ہے یہاں پہ، اور وہ جو آپ کا جو ڈائلگ باکس تھا اس کو آپ نے کلوز کر دینا ہے، اور آپ نے آڈینس پہ جانا ہے، اور یہاں آپ نے جو ہے ایک ٹیسٹ یوزر جو ہے وہ کریٹ کرنا ہے۔ تو یہاں پہ اگر آپ آڈینس پہ جائیں گے تو نیچے آپ کو ٹیسٹ یوزر کا آپشن ملے گا، اس میں ایڈ یوزر کریں گے، اور یہاں پہ آپ نے وہی ای میل ایڈریس دینا ہے جس ای میل کے تھرو آپ نے اس کے ساتھ سائن ان کیا، یعنی میرے کیس میں میں نے اس کو کیا ہے aiml.demo1@gmail.com پہ، تو میں اس کو سیو کر دوں گا یہاں پہ۔ جب آپ سیو کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ٹیسٹ یوزر کے نیچے آپ کو ای میل اکاؤنٹ نظر آ جائے گا۔ ایک چیز کا خیال رکھیں کہ جو سپیلنگ ہے وہ جو اس کو اسمال لیٹرز میں ٹائپ کریں، کیپٹل میں نہ کریں، کیونکہ کیپٹل میں وہ کیس سینسٹیو ہے، کیپٹل میں وہ بعض اوقات ایرر دیتا ہے۔ میں نے بھی کیپٹل میں کیا تو وہ ایرر دے رہا تھا، پھر میں نے اس کو اسمال میں کیا ہے تو اس نے ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے جب اس کو ایز اے ٹیسٹ یوزر ایڈ کر دیا ہے، اب دوبارہ آپ ٹرائی کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ کو دوبارہ جا کے کنیکشن کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے آپ کو یہ جو ڈائلگ باکس ہے اس کو کلوز کریں گے، دوبارہ make.com پہ جائیں گے، اور اس کو آپ کلوز کر کے دوبارہ اس پہ کنیکشن کر سکتے ہیں۔ کریٹ اے کنیکشن پہ جائیں، اور یہاں پہ پھر دوبارہ آپ یہ جو شو ایڈوانس سیٹنگ ہے اس کو انیبل کریں گے۔ یہاں کلائنٹ آئی ڈی اور کلائنٹ سیکرٹ ڈالیں گے جو آپ نے پہلے کیے تھے۔ میں نے چونکہ اس کو ڈائلگ باکس کو بند کر دیا، لیکن میں نے اس کو نوٹ پیڈ میں کاپی کر لیا تھا، تو میں اب نوٹ پیڈ سے اس کو دوبارہ واپس یہاں پہ کاپی کرتا ہوں۔ کلائنٹ آئی ڈی اور کلائنٹ سیکرٹ ڈالنے کے بعد اب آپ سائن ان ود گوگل دوبارہ کلک کریں گے، اور جیسے ہی آپ نے اپنا اکاؤنٹ سلیکٹ کیا جی میل کا تو آپ کو وہ گوگل ہیز ناٹ ویریفائڈ دس ایپ شو کرے گا، لیکن آپ نے اس کی ٹینشن نہیں لینی۔ کنٹینیو پہ کلک کرنا ہے، اور پھر آپ نے اس کو کنٹینیو کرنا ہے۔ دوبارہ وہ آپ کا جو ای میل آپ نے دیا ہے جس کے ساتھ سائن ان کیا وہ آپ سے کنفرم کرے گا، کنٹینیو کرنا ہے، اور یہ آپ کو دوبارہ پھر چیزیں کنفرم کرے گا، اور یہاں پہ پوچھے گا کہ ریڈ کمپوز، اور یہ ساری چیزیں میں نے کرنی ہیں انٹیگرومیٹ کے تھرو، تو آپ نے اس کو چیک باکس کرنا ہے اور اس کو کنٹینیو پہ کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ کنٹینیو پہ کلک کریں گے آپ کا کنیکشن یہاں پہ بن جائے گا۔ آپ اگر دیکھیں تو مائی گوگل ریسٹرکٹڈ کنیکشن یہاں پہ آ گیا ہے، اور یہ آپ کا سکسیسفلی آپ کا کنیکشن یہ بن گیا یہاں پہ۔ اب یہاں سے اب باقی چیزیں جو ہے آپ ایڈ آ ریسیپینٹ کون ہوگا یہاں پہ ای میل کا، تو یہاں پہ ریسیپینٹ کیونکہ میں نے یہاں سے اپنے کسٹمر کو ای میل دینی ہے، اور کسٹمر کی ای میل جو ہے وہ میں نے آلریڈی مجھے پتا ہے کہ وہ کہاں پڑی ہوئی ہے، گوگل شیٹ میں بھی پڑی ہوئی ہے اور گوگل فارم میں بھی ہے، تو میں کہیں سے بھی یہ
یہ فیلڈ جو ہے یہ پک کر سکتا ہوں۔ اب اگر فار ایگزامپل میں یہ گوگل فارم سے پک کرتا ہوں تو میں یہاں پہ جب سلیکٹ کروں گا تو یہ مجھے اوپن کر دے گا دونوں آپشن، اور اس میں میں ای میل، ٹیکسٹ آنسر اور یہاں پہ میں ویلیو کلک کروں گا تو یہ یہاں پہ جو ریسیپینٹ ہے اس کو یہ ای میل کے لیے یہ سلیکٹ کر لے گا۔ اس کے بعد آگے سبجیکٹ لائن جو ہے میں کہوں گا کہ یور آرڈر ہیز بین ریسیوڈ فار ایگزامپل، اور اس طرح سے باقی جو پروسیس ہے اس کا کمپلیٹ کر دوں گا۔ یہاں پہ میں کانٹینٹ جو ہے جو بھی کانٹینٹ اس میں دینا چاہوں کہ ہائے، جو بھی اس کا نام ہوگا، کسٹمر نیم فار ایگزامپل، آرڈر، اور یہاں پروڈکٹ کا نام دے دیتا ہوں جو بھی پروڈکٹ اس نے آرڈر کیا ہے۔ فار ایگزامپل ان دس کیس میں یہاں پہ یہ ویلیو سلیکٹ کر لیتا ہوں، اور فردر یہ کہ ہیز بین ریسیوڈ، اٹ ول بی شپڈ ٹو ایڈریس، اور یہاں میں ایڈریس جو ہے وہ شپنگ ایڈریس یہاں سے لے لیتا ہوں۔ ٹیکسٹ آنسر اور یہ شپنگ ایڈریس لے لیا، اور اس کو میں یہاں سیو کر دیتا ہوں۔ اب یہ سیو ہو گیا۔ اس کو میں اگر پھر ایک دفعہ کنفرم کرنے کے لیے فلاپی پہ کلک کرتا ہوں، اور اس کو اگر میں رن ونس کرتا ہوں، اچھا، رن ونس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو جو آپ نے فارم سبمٹ کرنا ہے وہ جب تک آپ فارم سبمٹ نہیں کریں گے وہ ڈیٹا شیٹ تک نہیں جائے گا، اور پھر وہ ای میل نہیں جائے گی۔ تو ہم یہاں پہ ایک سبمیشن کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارا یہ فارم تھا جہاں ہم نے ایک سبمیشن کی تھی، سبمٹ اندر پروسیس رسپانس پہ جائیں گے تو آپ دوبارہ یہاں پہ کوئی بھی نام دے کے یہاں پہ ای میل وہی دیں گے، کیونکہ اس نے ای میل آپ کی یہاں سے پک کرنی ہے، اور میں نے وہ ای میل چیک کرنی ہے کہ وہ پراپر ای میل گئی ہے یا نہیں۔ تو اس کو چیک کرنے کے لیے میں gmail.com پہ جاتا ہوں، اور یہاں پہ میں کوئی بھی ڈمی فون نمبر دے دیتا ہوں، پروڈکٹ کا نام میں دے دیتا ہوں، فار ایگزامپل کرکٹ بال، اور کوانٹٹی 2 فار ایگزامپل، شپنگ ایڈریس 456 کوئن اسٹریٹ، اور اس کو میں سبمٹ کر دیتا ہوں۔ اب جب میں سبمٹ کرتا ہوں تو اب یہ پروسیس شروع ہو سکتا ہے۔ یہاں سے ہم اس کو اب دوبارہ رن ونس کرتے ہیں، اور اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری تینوں جگہوں پہ اب 1 آ گیا، دیٹ مینس کہ یہ تینوں پروسیسز سکسیسفلی کمپلیٹ ہو گئے یہاں پہ۔ تو اب اس کو کنفرم کرنے کے لیے میں اپنے جی میل پہ جاتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ ہاں جی، یہ دیکھیں ای میل آ گئی ہے، یور آرڈر ہیز بین ریسیوڈ۔ اگر میں اس پہ کلک کرتا ہوں اس کو اوپن کرنے کے لیے کہ اس نے کس طرح سے اس کو بھیجا ہے، تو یور ہائی کسٹمر نیم، چونکہ میں نے کسٹمر کا نام نہیں دیا تھا تو اس نے کسٹمر نیم دے دیا۔ یور آرڈر فار کرکٹ بال ہیز بین ریسیوڈ، اٹ ول بی شپ ٹو دا ایڈریس، یہ والا ایڈریس۔ تو جو بھی انفارمیشن اس کو ملی ہے فارم سے وہ آگے اسپریڈ شیٹ میں بھی گئی ہے، اور اس کے بعد ای میل بھی چلی گئی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ پورا ایک اینڈ ٹو اینڈ پروسیس ہو گیا کہ آپ کو جب آرڈر ریسیو ہوتا ہے تو کس طرح سے وہ آرڈر آگے آپ کے ڈیٹا بیس میں بھی چلا جاتا ہے، اور آپ اس کی ای میل کنفرمیشن بھی کسٹمر کو سینڈ کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ جی میل سیٹ اپ کرنے کے یہ سارے کنیکشن کی سٹیپ کمپلیٹ کریں گے تو آپ کا جی میل کا کنیکشن یہاں کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یہاں آپ کلک کریں گے تو آپ کا یہ ای میل کا جو پہلے والا حصہ ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اور اب اس کے بعد آپ جو ای میل کے کانٹینٹ ہیں یا ریسیپینٹ ہیں وہ ساری انفارمیشن یہاں سیٹ اپ کر سکتے ہیں۔ جیسے سب سے پہلے آپ سے وہ ایڈ اے ریسیپینٹ کی انفارمیشن لے گا، تو یہاں پہ ای میل ایڈریس آپ نے دینا ہے کہ جس کو ای میل جانی ہے، یعنی ہم نے چونکہ جو آرڈر جب بھی آئے گا تب ہی ای میل بھیجنی ہے، اور یہ ڈائنامکلی ہوگی، آن دا فلائی ہوگی۔ تو اس کے اندر جب ہم کلک کریں گے تو ہمارے پاس اب رائٹ سائڈ پہ ایک ونڈو اوپن ہو جائے گی، اور اس ونڈو میں ہمیں گوگل شیٹ اور گوگل فارم دونوں کی جو فیلڈز ہیں دونوں اویلیبل ہوں گی۔ اب یہاں پہ گوگل فارم میں جب کسٹمر جو ہے وہ آرڈر سبمٹ کرے گا تو وہ اپنا ای میل پرووائڈ کرے گا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو یہاں پہ اس جگہ پہ ہم اسے ای میل لے رہے ہیں، تو ہم واپس جاتے ہیں
اور میں اس کے اندر کلک کرتا ہوں تو اب جو گوگل فارم ہے اس کے اندر جو ای میل کا سیکشن ہے وہاں سے ہم ای میل اٹھائیں گے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ای میل کے اوپر کلک کریں, اس کو ایکسپینڈ کریں, اس کے نیچے آپ کو ٹیکسٹ آنسر کی آپشن نظر آئے گی, اس کو ایکسپینڈ کریں, پھر آنسر ہوگا اور اس کو اگر آپ ایکسپینڈ کریں گے تو ویلیو آ جائے گی. آپ ویلیو پہ اگر کلک کریں گے تو اگر آپ دیکھیں رائٹ سائڈ پہ آپ کو ویلیو نظر بھی آ رہی ہے, ویلیو پہ اگر آپ کلک کریں گے تو یہی ویلیو آپ کو جب آپ کو ای میل ملے گی تو ویلیو آپ کو ای میل کے اندر نظر آئے گی. تو اب یہ جو ای میل ایڈریس ہے ریسیپینٹ کا ہم نے ایڈ کر دیا ہے. اس کے اندر باقی چینجز نہ کیجیے گا کہ پورا بات جو ہے یہ ٹیکسٹ کا یہاں پہ یہ ای میل کے لیے کنفیگر ہوا ہے. اب اس کے بعد آپ آگے جائیں گے سبجیکٹ لائن پہ جو آپ سبجیکٹ دینا چاہیں ای میل کا, جیسے کہ آپ کہیں کہ یور آرڈر ہیز بن ریسیوڈ, اور اس کے بعد آپ جائیں گے کانٹینٹ پہ. اب کانٹینٹ جو ہے وہ اب آپ نے کانٹینٹ میں کچھ ملٹیپل لائنز ہوتی ہیں جس میں آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ آپ کا آرڈر ریسیو ہو گیا ہے, یہ پروڈکٹس ریسیو ہوئی ہیں, اس ایڈریس پہ ہم شپ کر دیں گے. تو وہ تھوڑا سا آپ ٹائپ کر سکتے ہیں, جیسے میں نے تھوڑا سا ایک نمونے کے طور پہ ٹائپ کیا ہے, تو یہ میں نے یہاں پہ ٹائپ کر لیا ہے. اور اس میں اگر دیکھیں تو میں نے جو کیپٹل میں ورڈ دیے ہیں وہ اس لیے دیے ہیں تاکہ میں ان کو ریپلیس کر سکوں, کیونکہ میں نے جو ای میل بھیجنی ہے اس میں نے ہائی کسٹمر تو نہیں کہنا نا, میں نے اس کسٹمر کا نام یہاں پہ ڈسپلے کرنا ہے. تو اس کے لیے میں پھر دوبارہ گوگل فارم میں جاؤں گا اور ڈائنیمیکلی میں کسٹمر کا نام یہاں سے لینا چاہوں گا جو بھی کسٹمر ہوگا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسٹمر نام پہ آپشن پہ جائیں, اس کو ایکسپینڈ کریں, ٹیکسٹ آنسر پہ جائیں, اس کو ایکسپینڈ کریں, آنسر پہ جائیں, اس کو ایکسپینڈ کریں, اور پھر ویلیو پہ کلک کر دیں. تو یہاں پہ جو بھی کسٹمر کا نام ہوگا وہ آ جائے گا. اب یہاں پہ جو آپ نے کیپٹل میں کسٹمر لکھا ہوا ہے اس کو آپ ریموو کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم اس کو ڈسپلے نہیں کرنا چاہتے اپنی ای میل میں. اسی طرح اگر آپ نیچے جائیں تو آپ دیکھیں کہ پروڈکٹ جو ہے وہ بھی میں نے کیپٹلائز لکھا ہوا ہے تاکہ مجھے یاد ہو کہ یہاں پہ میں نے ویلیو جو ہے وہ ڈائنیمیکلی ڈسپلے کروانی ہے. اس کو میں ریموو کرتا ہوں اور یہاں پہ میں جاتا ہوں پروڈکٹ پہ. کسٹمر نیم کو میں دوبارہ کولیپس کرتا ہوں اور اب میں پروڈکٹ کو ایکسپینڈ کرتا ہوں. پروڈکٹ کو ایکسپینڈ کروں گا, ٹیکسٹ آنسر میں جاؤں گا اور آنسر میں جاؤں گا, اور یہاں پہ پھر جو ویلیو ہے اس پہ میں کلک کروں گا. اگر آپ دیکھیں تو رائٹ سائڈ پہ آپ کو کرکٹ بیٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ جو اس کے اندر اس کو کرنٹلی ویلیو نظر آ رہی ہے کرنٹ ریکارڈ کے اندر. تو میں ویلیو پہ اگر کلک کروں گا تو یہ پروڈکٹ کے آگے یعنی پروڈکٹ کی جگہ پہ یہ پورا جو بھی پروڈکٹ ہوگی وہ یہاں پہ ڈسپلے ہو جائے گی. اسی طرح اب میں کوانٹٹی کے ساتھ بھی یہی کرنا چاہتا ہوں, میں اس کو ریموو کر دیتا ہوں اور میں کوانٹٹی کا جو فیلڈ ہے اس کو میں ایکسپینڈ کرتا ہوں, ٹیکسٹ آنسرز کو ایکسپینڈ کرتا ہوں, بالکل اسی طرح آنسرز کو ایکسپینڈ کرتا ہوں اور ویلیو پہ کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پہ کوانٹٹی ڈسپلے ہو جائے گی. اب جو اگلی چیز میں نے ڈسپلے کرنی ہے وہ ہے کسٹمر کا ایڈریس, جو بھی اس نے ایڈریس دیا ہوگا. ظاہر ہے میں اس کے ساتھ کنفرم کرنا چاہوں گا ای میل کے اندر, تو پھر میں اب جاؤں گا ایڈریس فیلڈ کے اوپر اور یہاں پہ پہلے میں اس ایڈریس کو ختم کر دوں گا تاکہ یہاں پہ میں نیا ایڈریس جو ڈائنیمیکل ایڈریس ہے وہ ڈسپلے ہو فارم سے. یہ اس کو میں ایکسپینڈ کرتا ہوں اور اس میں پھر ٹیکسٹ آنسرز ہے اس کو ایکسپینڈ کرتا ہوں, آنسرز کو ایکسپینڈ کرتا ہوں اور ویلیو پہ کلک کرتا ہوں. تو یہ یہاں پہ ڈسپلے ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی یہ میرا پورا ای میل کا جو کانٹینٹ ہے یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا. اب میں اس کو یہاں پہ سیو کر دیتا ہوں. اب جب میں سیو کروں گا تو میرا جو جی میل کی کنفیگریشن کنیکشن بھی ہو گیا ہے اور اس کے اندر جو میں نے فیلڈ دینی تھی وہ بھی دے دی ہیں. اب اس پورے پروسیس کو اس پورے ایگزیکیوشن کو ٹیسٹ کرنے کے لیے مجھے دوبارہ فارم سبمٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ جب فارم سبمٹ ہوگا تب ہی میں میرے ای میل جو ہے وہ جو پورا پروسیس جو ہے جو سینیریو ٹریگر ہوگا اور ای میل مجھے ریسیو ہوگی. تو اب اس کے لیے جیسا کہ میں نے اس میں سیٹ اپ کیا تھا کہ جو فارم ہے جب بھی یہ فارم سبمٹ ہوگا تب یہ سینیریو رن ہوگا. تو اس کے لیے مجھے فارم سبمٹ کرنا پڑے گا اور اس کے لیے یہ فارم ہے جو میں نے کریٹ کیا, اس کو سبمٹ کرنے کے لیے مجھے یہ جو کاپی رسپونڈر لنک ہے یہاں سے کاپی کرنا پڑے گا اور اس کو میں یہاں پہ جا کے پیسٹ کرتا ہوں. تو یہ مجھے وہی فارم دوبارہ کھول دے گا, یہاں پہ میں اس کو سبمٹ کر سکتا ہوں. اگر دیکھیں تو یہاں پہ میں سبمٹ نہیں کر سکتا, یہاں پہ صرف مجھے رسپانسز نظر آتے ہیں کہ میرے کتنے رسپانس ہو گئے ہیں اور یہاں پہ میں اس کو ڈیزائن کر سکتا ہوں. اس کو سبمٹ کرنے کے لیے مجھے اس کا لنک یہاں پہ اوپن کرنا پڑے گا. میں یہاں پہ فار ایگزامپل نام دیتا ہوں حارث اور ای میل پھر مجھے وہی دینی پڑے گی AIML.demo1
نارملی یہاں پہ ای میل جو ہے وہ کسٹمر کی ہوگی، ظاہر ہے کسٹمر آرڈر سبمٹ کرے گا، لیکن یہاں پہ میں اپنی ای میل اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے ای میل چیک کرنی ہے کہ ای میل مجھے پہنچتی ہے یا نہیں اس ورک فلو کے بعد۔ اب یہاں پہ میں کوئی بھی ڈمی فون نمبر دے دیتا ہوں، فار ایگزامپل اس کا یہاں پہ کوئی ویلیڈیشن تو ہے نہیں، اور پروڈکٹ جو ہے وہ میں دے دیتا ہوں لیٹ سے فٹ بال، فار ایگزامپل کوئی بھی فٹ بال، کوانٹٹی میں کہتا ہوں 2، ٹھیک ہے، اور شپنگ ایڈریس جو ہے یہ یہاں پہ میں کچھ بھی جو ہے وہ ٹائپ کر دیتا ہوں، جیسے 345 مین اسٹریٹ سٹی جیسے لاہور کر دیتے ہیں، اور اب اس کو ہم یہاں پہ سبمٹ کر دیتے ہیں۔ جب ہم سبمٹ کریں گے تو وہ کہتا ہے یور رسپانس ہیز بین ریکارڈڈ۔ اگر آپ نے اس کو اب چونکہ سبمٹ ہوا ہے تو اب آپ اس کو کنفرم کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو آئٹریشن ہے وہ رن ہوئی ہے یا نہیں۔ اگر سوری، آئٹریشن تب رن ہوگی جب ہم نے اس کو آئٹریشن کو رن کرنا ہے یہاں پہ رن ونس سے، کیونکہ یہ جب تک ہم اس کو رن نہیں کریں گے یہ پورا جو بھی فارم سبمٹ ہوا ہے اس کو اس رسپانس کو، چونکہ یہ واچ کر رہا ہے، ہم نے اس کو جو ہم نے ٹاسک اس کا جو کنفیگر کیا تھا، ٹریگر جو ہم نے کنفیگر کیا تھا کہ اس نے رسپانسز واچ کرنے ہیں، تو اب چونکہ ایک نیا رسپانس آ گیا ہے اور جو نیا رسپانس ہے اب اس نے دیکھنا ہے کہ اس میں یہ اس رسپانس کو کیچ کر کے آگے گوگل شیٹ تک اور پھر جی میل تک پہنچاتا ہے یا نہیں۔ تو ہم اس کو رن ونس کرتے ہیں یہاں پہ، تو اس نے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی 1 آ گیا ہے، یہاں پہ بھی 1 آ گیا ہے، اور یہاں پہ بھی 1 آ گیا ہے۔ یہ جو ایگزیکیوشن ہے یہ ہماری سکسیسفل ہوئی ہے، اور اس کا پروف یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک ریکڈ یہاں پہ ایگزیکیوٹ ہوا ہے، ایک ریکڈ یہاں پہ پروسیس ہوا ہے، اور ایک ریکڈ یہاں پہ پروسیس ہوا ہے۔ اگر آپ نے اس کو کنفرم کرنا ہے تو کنفرم کرنے کے لیے آپ ای میل پہ جائیں، اور میں اگر اپنی ای میل پہ جاتا ہوں اور اس کو میں ریفریش کرتا ہوں تو مجھے یہاں پہ ای میل نظر آنی چاہیے۔ تو ریفریش کرنے کے بعد اب میں نے دیکھا ہے کہ میری ای میل جو ہے یہاں پہ یہ مل گئی ہے، یور آرڈر ہیز بین ریسیوڈ۔ میں اس کو اوپن کرتا ہوں تو اگر آپ دیکھیں تو اس نے کہا ہے کہ ہائی ہارس، یعنی اس نے نام پک کر لیا ڈائنیمکلی، یور فالوئنگ آرڈر ہیز بین ریسیوڈ۔ پروڈکٹ جو ہے وہ فٹ بال ہے، کوانٹٹی اس کی 2 ہے، دا آرڈر ول بی شپ ٹو فالوئنگ ایڈریس، اور یہ اس نے ایڈریس جو میں نے ایڈریس دیا تھا وہ اس نے ایڈریس دے دیا ہے۔ تو اس کو آپ تھوڑا بہتر طریقے سے آپ فارمیٹ جو ہے بہتر رکھ سکتے ہیں۔ یہ صرف اگزامپل کے طور پہ مقصد بتانا تھا کہ جب بھی اب آپ آرڈر یہاں سے سبمٹ کریں گے، جب بھی آپ کا جو کسٹمر ہے یہاں سے فار ایگزامپل اندر سبمیشن کرے گا تو اس کے بعد یہ جو رسپانس ہے یہ آپ کے اس فارم کے اندر ایڈ ہو جائے گا، یہاں رسپانسز میں ایک اور رسپانس آ جائے گا، اور اس کے بعد جب بھی یہ ورک فلو رن ہوگا، جب بھی یہ ایگزیکیوشن ہوگی تو یہ نئے ریکڈ کو یا نئے آرڈر کو اٹھائے گا، گوگل شیٹ میں ڈالے گا، اور اس کی جو ایک کنفرمیشن ای میل ہے وہ جنریٹ کر دے گا۔ اچھا، اب یہاں پہ کچھ چیزیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ ہمارا پروسیس تو کمپلیٹ ہو گیا، ٹیسٹ ہو گیا، زبردست۔ کچھ چیزیں میں یہاں انٹرفیس کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ ایک تو یہ کہ سب سے پہلی بات کہ اب تو ہم نے یہاں پہ اس کو جو اس کی جو ٹریگر رکھا ہوا ہے وہ رکھا ہوا ہے کہ جب بھی نیا آرڈر آئے، جب بھی نیا رسپانس آئے، تب ہم اس کو اس کے بعد جب ہم اس کو رن کریں گے تب یہ پروسیس پورا جو چلے گا۔ لیکن ہم اس کو جو ہے نا اسکیجول کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کے اگر اوپر آپ کلک کریں تو ہم یہاں پہ یہ کر سکتے ہیں کہ ایڈ ریگولر انٹرول۔ ابھی تو یہ ہے کہ ریگولر انٹرول کے اوپر ہم اس کو کہ ہر 15 منٹ کے بعد یہ رن ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت تو ایسا نہیں ہے، اس وقت جب تک ہم رن ونس کرتے ہیں تبھی ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو ہر 15 منٹ کے بعد بھی رن کر سکتے ہیں کہ ہم اگر ہماری جو ای کامرس کی سائٹ ہے وہ کافی بزی ہے تو یہ ہر 15 منٹ کے بعد جو بھی آرڈر ہوں گے وہ پروسیس ہوتے رہیں گے۔ اور اس کو ہم ایوری ڈے پہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو ہم ڈے آف دا ویک پہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی ہم آن ڈیمانڈ بھی کر سکتے ہیں کہ جب بھی یہ آرڈر آئے تب ہی یہ پروسیس رن ہونا شروع ہو جائے، تو یہ آن ڈیمانڈ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو ہم سیو کر سکتے ہیں یہاں پہ۔ اچھا، اب ایک دو چیزیں کچھ اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ نیچے جو سیو بٹن ہے، اس کے علاوہ آپ کنٹرول ایس اگر آپ کریں گے تو آپ کا کام ساتھ ساتھ سیو ہوتا رہے گا۔ اور دوسری چیز یہاں پہ سرچ ان پٹ یہ زیادہ یوز نہیں ہوتا، سیٹنگز ہیں۔ سیٹنگز میں اگر آپ جائیں تو سیٹنگ میں ایک چیز جو غور کرنے والی ہے وہ ہے کہ آپ نے الاؤ اسٹورنگ آف انکمپلیٹ ایگزیکیوشن، جب آپ کی جو ایگزیکیوشن اگر کمپلیٹ نہیں ہوتی اس کو آپ اسٹور کرنا چاہتے ہیں، سیو کرنا چاہتے ہیں، اس کو آپ یس کر سکتے ہیں۔
تاکہ آپ کا جو انکمپلیٹ ایگزیکیوشن کا کام ہے وہ ساتھ ساتھ سیو ہوتا رہے اور اس کو آپ اوکے کر دیں۔ اچھا، اب اس سے آگے جو ہے وہ نوٹس آپ لے سکتے ہیں، اس کی وہ خاص ضرورت نہیں ہے۔ پریویس ورژن آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے اندر کہ کون کون سے ورژن آپ کے آلریڈی، یعنی اگر آپ نے کام پہلے کیا ہے وہ سیو ہوا ہے یا نہیں۔ تو آپ کا جو، اگر آپ نے فار ایگزامپل جو کرنٹ کام ہے وہ آپ کا خراب ہو گیا یا اس میں ایرر آ رہا ہے، لیکن پہلا ورژن آپ کا رن کر رہا تھا، تو آپ اس میں سے پہلا ورژن جو ہے وہ پک کر سکتے ہیں اس میں۔ اس کے علاوہ آٹو لائن ہے، یعنی آٹو لائن بڑا کامن ہے کہ اگر آپ اس طرح سے آپ کا جو چیزیں جو ہیں ماڈیول ہیں جو آپ کے تھوڑے سے مس الائن ہو جاتے ہیں، تو آپ آٹو لائن پہ کلک کریں تو وہ آٹو لائن ہو جائے گا۔ یہ کوئی اتنی خاص چیز نہیں ہے۔ اچھا، جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہاں پہ 3 ڈاٹس ہیں۔ اگر آپ ان 3 ڈاٹس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ یہاں پہ اس کو جو آپ کا ورک فلو ہے اس کو آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کسی کو سینڈ کرنا چاہیں یا آپ کسی دوسری مشین پہ اس کو سینڈ کرنا چاہیں، کسی دوسری ٹیم ممبر کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں، تو آپ اگر ایکسپورٹ پہ کلک کریں گے تو یہ یہاں پہ جیسن فائل کے طور پہ اس کو سیو کر دے گا، اور اس جیسن فائل کو آپ کسی دوسری مشین پہ امپورٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ اسی مشین پہ جا کے اپنے اکاؤنٹ میں جائیں، اور یا اگر آپ نے کسی دوسرے ٹیم ممبر کو یہ بھیجنا ہے، وہ اپنے اکاؤنٹ میں جائے اور اس کو امپورٹ کے بٹن پہ کلک کرے، تو یہاں پہ چوز فائل کریں گے اور چوز فائل سے وہ آپ کے فولڈر سے آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں جہاں پہ بھی اس کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے۔ تو یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے۔ اس کو آپ یعنی یہ آپ کا جسٹ لائک جیسے کوڈ آپ شیئر کرتے ہیں اسی طرح سے آپ ورک فلو کو شیئر کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ کچھ فلو کنٹرول ہیں جو کہ آپ جیسے جیسے آپ یہ سیکھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ آپ سیکھیں گے ریپیٹر کیا ہے، آئٹریٹر کیا ہے، ایگریگیٹر کیا ہے، جب فلٹر کیا ہے، راؤٹر کیا ہے۔ یہ چیزیں جب تک آپ اپلائی نہیں کرتے تب تک آپ صحیح طرح سیکھتے نہیں، اس لیے آپ یہ چیزیں ساتھ ساتھ سیکھیں گے۔ اور یہاں پہ آپ کے ٹولز ہیں، جو مختلف ٹولز ہیں، کون کون بیسک قسم کا ٹریگر ہے، ویریبلز ہیں کہ کون کون سے ایکشنز ہیں، ٹریگر کون کون سے ہیں اس کے اندر، اور ایگریگیٹر کون کون سے ہیں۔ یہ مختلف آپشنز ہیں جو کہ یہاں سے آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ کو، جس طرح سے آپ کو ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ ٹیکسٹ پارسر ہے کہ ٹیکسٹ کو، جو ٹیکسٹ ریگولر جو ٹیکسٹ ہوتا ہے اس کو پارس کرنے کے مختلف فنکشنز ہیں اس کے اندر۔ اور اب یہ جو 3 ٹول جو ہم نے یوز کیے ہیں وہ آگے اس نے وہ رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ رائٹ سائڈ پہ جو اے آئی اسسٹنٹ بھی انہوں نے ڈال دیا ہے، اور اس میں کافی جیسے جس طرح ہم چیٹ جی پی پہ بھی بعض اوقات ہیلپ لے لیتے ہیں، آپ یہاں پہ ہیلپ لے سکتے ہیں۔ اب یہاں کوئی بھی جو چیز ہے اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں، جیسے کچھ سینیریو جو ہیں وہ آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں، اور ان کی بیس پہ آپ اس سے کویشچن کر سکتے ہیں۔ یہ جسٹ لائک چیٹ جی پی ٹی ایک یا آپ یہ سمجھیں کہ ایک آپ کا اسسٹنٹ ہے جو ان کے پیچھے ان کا ماڈل چل رہا ہوگا، جو آپ کو جواب دے گا۔ یہ آپ ایک لائیو چیٹ باٹ بھی سمجھ سکتے ہیں، یا اے اسسٹنٹ جو ہے جو بیسیکلی ان کی اسپیسیفک جو کویشچن ہوں گے وہ آپ کو آنسر کر سکے گا۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے یہاں پہ فلٹر کریٹ کرنا ہے، اگر آپ نے یہاں پہ ای میل کا کانٹینٹ لینا ہے، کوئی بھی آپ نے اس سے سیمپل لینا ہے، تو وہ ساری چیزیں آپ کے لیے یہاں پہ کر سکتا ہے۔ تو باقی چیزیں جو ہیں وہ آپ ساتھ ساتھ لرن کرنے کے، جو مین کام ہے وہ ہمارا سینیریوز کے اندر ہوگا۔ سینیریوز کا جو دوسرا نام ہے وہ یوز کیس بھی ہوتا ہے، جیسے میں نے کئی بار ذکر کیا ہے کہ بزنس یوز کیسز ہوتے ہیں، تو سینیریو کا ایک دوسرا نام جو ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ بزنس یوز کیسز ہوتے ہیں، کہ یہ ایک یوز کیس ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ ای کامرس کا آرڈر آتا ہے، گوگل شیٹ میں سیو کرتے ہیں اور کسٹمر کو آرڈر کنفرم کر لیتے ہیں۔ یہ آج ہم نے صرف ایک سمپل ورک فلو بنایا ہے۔ یہ اے آئی ورک فلو، اے آئی آٹومیشن نہیں ہے، یہ سمپل آٹومیشن ہے۔ اس میں ابھی اے آئی ہم نے بالکل نہیں ڈالی۔ یہ صرف مقصد یہ تھا کہ آپ کو ایک سمپل لیول سے سمجھانا شروع کریں، اور اس کے بعد جو اس کی جو ٹیکنیکلٹیز ہیں، جو اس میں تھوڑی سی ٹیکنیکل چیزیں ہیں یا تھوڑا سا کمپلیکسٹی ہے، وہ ساتھ ساتھ ہم اگلے اسٹیپس پہ ایڈ کرتے جائیں گے، اور تاکہ آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بلٹ ہوتی رہے۔ امید ہے کہ یہاں تک یہ چیزیں آپ کو کافی بہتر لگی ہوں گی اور سمجھ آئی ہوں گی۔ اس کو پریکٹس ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ پریکٹس نہیں کریں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب تک آپ ان کو ہینڈز آن نہیں کریں گے آپ صحیح طرح سے سیکھ نہیں پائیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ آج کی ویڈیو میں جو مین مقصد تھا وہ تھا کہ کس طرح سے ہم جی میل اے پی آئی کو کنفیگر کر سکتے ہیں تاکہ اس کو میک کے کنیکشن کے ساتھ یوز کیا جا سکے، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو یہ پرابلم آتا ہے کہ وہ جب جی میل کا ماڈیول یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں میک کے اندر تو ان کا کنیکشن نہیں ہو پاتا، اور یہ بہت فرسٹریٹنگ ہوتا ہے اگر آپ اس مسئلے کو حل نہ کر سکیں۔ تو آج کا جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو گوگل کنسول کے اندر
کس طرح سے اس کو سیٹ اپ کیا جاتا ہے، سکھایا جا سکے، تاکہ آپ بھی اپنا جی میل جو ہے وہ میک کے اندر اپنے ورک فلوز کے اندر یوز کر سکیں. اور اس کا جو پورا کنفیگریشن کا پروسیس امید ہے کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ جو ایک بزنس یوز کیس ہم لے کے چلے تھے پچھلی ویڈیو سے، کہ ایک عام ای کامرس کا جو آرڈر ہے وہ کس طرح سے آرڈر سبمٹ ہوگا اور وہ گوگل شیٹ کے اندر سیو ہوگا آٹومیٹڈ طریقے سے. آگے وہ اس کی جو ڈیٹا ہے وہ آگے فلو ہوگا جی میل تک، اور جی میل کے اندر وہ ڈیٹا آپ کو پروڈکٹ بھی اور شپنگ ایڈریس بھی اسی طرح سے جی میل کے اندر جائے گا، اور کسٹمر کو ہم وہ ڈیٹیل جو ہے وہ کنفرم کر دیتے ہیں جی میل کے تھرو. یہ پورا اینڈ ٹو اینڈ پروسیس کر کے دکھایا ہے. کوشش یہ کی ہے کہ اس کو سمپل رکھا جائے، 3 اسٹیپ رکھا ہے، تاکہ پہلا جو ورک فلو ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے، سمپل ہو، تاکہ اس کے بعد جو اگلی ویڈیوز ہیں ان کے اندر پھر ہم تھوڑا سا کمپلیکسٹی ایڈ کرتے جائیں، اور چیزیں اس کے اندر ایڈ کرتے جائیں، اور اس طرح سے آپ کی لاجک جو ہے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ بلڈ ہوتی جائے. تو امید ہے کہ یہ آج کی ویڈیو جو ہے یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی، خاص طور پہ جی میل کو کنفیگر کرنے کے لیے اور اس اینڈ ٹو اینڈ پروسیس کو کمپلیٹ دیکھنے کے لیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ. بہت شکریہ.